सज्जाद बलोच उर्दू के मुमताज शायर, अदीब, सहाफ़ी, उस्ताद और तर्जुमा निगार सज्जाद बलोच 26 अक्टूबर सन 1975 को तहसील फतेहजंग, जिला अटक में पैदा हुए। सन 1991 में गवर्नमेंट हाई स्कूल फतेहजंग से मैट्रिक की सनद ली। सन 1995 में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फतेहजंग से ग्रेजुएशन की तालीम मुकम्मल की। कॉलेज की तालीम के दौरान बाकायदा शेर कहना शुरू किया। सन 2001 से लेकर सन 2014 तक वह कैंट में मुकीम रहे। कुछ अरसा के लिए बसिलसिले मुलाजिमत बैरून मुल्क क़याम रहा। सन 2015 में लाहौर मुंतकिल होकर सहाफ़त से बाकायदा वाबस्तगी इख्तियार कर ली। मुतअद्दिद अहम अखबारात और न्यूज़ वेबसाइट्स के साथ मुदीर और कॉलम निगार के तौर पर मुंसलिक रहे। इस दौरान सरगोधा यूनिवर्सिटी से उर्दू अदबियात में MA और फिर लाहौर से मैस कम्युनिकेशन में MPhil की असनाद हासिल की। सज्जाद बलोच का पहला शेरी मजमुआ हिजरत व हिज्र सन 2013 में शाया हुआ। दूसरा शेरी मजमुआ रात की राहदारी में सन 2023 में शाया हुआ। नोबल इनाम याफ्तगान के इंटरव्यूज तराजम के उन्वान से सन 2018 में उर्दू साइंस बोर्ड से शाया हुए। चीनी नॉवल निगार यो हुआ के नावल का उर्दू तर्जुमा जीने के लिए सन 2022 में शाया हुआ। तहकीक की एक किताब ज़बान, लहजे और लिसानी रिश्ते सन 2018 में शाया हुई। सज्जाद बलोच दुबई, शारजा, मलेशिया, सऊदी अरब और कतर समेत कई ममालिक में बैनुल अक़वामी मुशायरों में शिरकत कर चुके हैं। अकादमी अदबियात पाकिस्तान में बतौर एजाजी नाज़िम तकरीबात की खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सदरंग में मैं आपका मेज़बान वजाहत मसूद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं उर्दू के मुमताज़ शायर, अदीब, सहाफ़ी, उस्ताद, मुतरजम मोहतरम जनाब सज्जाद बलोच साहब से। सज्जाद बलोच आदाब। आदाब से। दुनिया में आने और जाने का ज़मानी और मकानी फ़ैसला हम शऊरी तौर पे तो करते नहीं। जी हाँ। आपकी पैदाइश 26 अक्टूबर 1975 है। उससे कोई 2 हफ्ते पहले 9 अक्टूबर 1975 मुझे इसलिए याद है कि वो अखबार में जैसे ख़बर आई थी ना, तो वो मेरे हाफ़ज़े में विजुअली महफूज है। नून राशिद का इंतकाल हुआ था 9 अक्टूबर 1975 को। वो जदीद उर्दू नज़्म के मीरे कारवां। ऐसे ही आपने गज़ल का इंतखाब किया। ये फ़ैसला शऊरी तौर पे किया गया। नज़्म आपने उस तरह से नहीं कही, नज़्म आपकी पहचान नहीं बनी, आप गज़ल के शायर हैं। बहुत शुक्रिया वजाहत भाई। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। नाज़्म की मैंने कोशिश की, लेकिन जिस तरह कहा जाता है अदब की कोई सिन्फ भी हो, ख़ास तौर पर शायरी, तो वो कोशिश से तो होती नहीं। सही फरमाया। तो गज़ल बिल्कुल मेरा जो आगाज़ था, यानी मैं 7वीं 8वीं में पढ़ता था, तो उस वक्त से मेरे वालिद साहब ने मुझे राग़िब किया शेर की तरफ। और ज़ाहिर है मेरा आगाज़ गज़ल से ही हुआ, पढ़ने का आगाज़ गज़ल से हुआ। और आप शायद हैरान हो इस बात पर कि मैंने पहला जो मजमूआ या दीवान मुकम्मल पढ़ा था वो दीवान गालिब था। आहो। और उसके एक बहुत दिलचस्प कहानी है उसकी। सर्दियों की एक रात थी, हम गांव में, जो मेरा गांव है फतेहजंग में गखड़, वहाँ हम अपने घर में बैठे थे। और जिस तरह गांव में एक अलग कमरा होता है जहाँ पे आग जलाई जाती है और सर्दियों की रातों में बैठा जाता है, वहाँ पे हम उस अलाव के गिर्द बैठे थे। तो गज़ल सुन रहे थे वालिद साहब,
ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. تو میں نے پوچھا، میں نے کہا ابو یہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو مجھے آج بھی وہ تشریح یاد ہے. انہوں نے کافی دیر اس پر گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ اس کا یہ مفہوم ہے، اس کے یہ معنی، یہ اس کے مطالب ہو سکتے ہیں، شعر میں اس طرح امکانات ہوتے ہیں. واہ واہ واہ. تو پھر میں نے کہا میں پڑھنا چاہتا ہوں. تو شاید اس کے کچھ مہینوں بعد انہوں نے مجھے دیوان غالب دیا، اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ شرح نہیں پڑھنی اس کی کہیں سے، میں تمہیں نہیں دوں گا شرح، تم نے لغت رکھنی ہے پاس. لغت بھی لے کے آئے اور ان کا لغت رکھو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو غالب کو. اور وہ کافی عرصہ، شاید 2 3 4 برس میرے ساتھ رہا دیوان غالب، اور میں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی. اور اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ یادداشت کتنی اچھی ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے غالب مجھے سمجھے کہ میں حافظ ہو گیا تھا غالب کا، حفظ کر لیا. اب بھولتے بھولتے اب بھی شاید کوئی 70-80% اب بھی یاد ہو. آپ کے والد، جیسے آپ نے جی ذکر کیا، بہت کم ایسے خوش قسمت ہوتے ہیں جنہیں ایسے ماں باپ نصیب ہوں جو انہیں لطافت کی طرف مائل کریں، اس کا راستہ دکھائیں. بتایا گیا کہ وہ اردو اور انگریزی ادب میں بہت صاحب مطالعہ شخص تھے. پیشہ ورانہ طور پہ ان کی کیا شناخت تھی؟ وہ سرکاری ملازم تھے، افسر تھے، سرکاری افسر تھے وہاں پہ فتح جنگ میں. لاسٹ پوسٹنگ ان کی وہاں پہ تھی. پہلے بھی تھے، پھر کہیں اور ان کا ٹرانسفر ہوا، 2 3 اور اسٹیشنز پر رہے. تو بالکل ان کا اردو، انگریزی اور فارسی پر انہیں بہت اچھی دسترس تھی، اور انہیں اقبال کا فارسی کلام بہت یاد تھا، اور غالب کے فارسی اشعار بھی میں نے ان سے سنے اس وقت. اور بالکل انہوں نے بہت کوشش کی کہ میں کچھ پڑھ لکھ جاؤں جو نہیں کر سکا. یہ اعتراف کرنا چاہیے. ایک بہت بڑی خوبی تھی جس کا مجھے فائدہ ہوا. مکمل طور پر میں فائدہ نہیں اٹھا سکا، لیکن والد صاحب 2 اخبارات گھر لاتے تھے شام کو، ایک انگریزی کا اور ایک اردو کا. وہ خود انگریزی کا اخبار پڑھتے تھے لیکن اردو کا اخبار تھا، اور مجھے دونوں اخبار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تم نے دونوں پڑھنے ہیں، اور خاص طور پر ان کی جو سرخیاں ہیں ان کو دیکھو، کیونکہ خبریں تو ایک جیسی ہوتی ہیں، تو تمہاری انگریزی بھی اس سے بہتر ہوگی اور اردو بھی بہتر ہوگی. تو بہت انہوں نے یہ کافی عرصہ تک ان کی یہ کوشش رہی اور پریکٹس رہی، انہوں نے کرائی مجھے. تو اس کے علاوہ ظاہر ہے اشعار انہیں، اقبال خاص طور پر، اقبال سے بہت ان کی ایک تھی، بہت یاد تھا اقبال انہیں، اور بر موقع شعر سنانا. تو پھر اس کے علاوہ میں ذکر کرنا چاہوں گا والدہ کا. میری والدہ استاد تھی، پڑھاتی تھی وہاں اسکول میں، گاؤں کے اسکول میں پڑھاتی تھی. صحیح. تو ان کا تھا شغف رسالوں سے، آداب عرض، سسپینس ڈائجسٹ، یہ آتے تھے. ان میں کہیں کہیں شعر بھی ہوتے تھے. اچھا، کیا اس زمانے میں حور اور زیب النساء آؤٹ آف فیشن ہو گئے تھے؟ میرے خیال میں ہو گئے تھے. جی آپ 80 کی دہائی کے آغاز کی بات کر رہے ہیں. 80 کی نہیں، 80 کے اواخر کی، اس کی 80، مطلب میں 90 ارلی 90s کر لیں. جی اچھا جی اچھا. تو 91 میں نے میٹرک پاس کیا، میٹرک کا امتحان. تو وہ پھر والدہ کی وہ جو رسالے تھے، پھر اس کے بعد وہ چلتے چلتے سسپینس سے پھر سب رنگ تک بھی گئے، تو وہ رسالے پڑھے ان میں سے. جی تو پھر کہانیاں، اور پھر ان کے اندر ہی شعر کہیں کہیں ہوتے تھے. تو اس طرح وہ آغاز جو تھا اس نے پھر غزل اور شعر کی طرف رجحان میرا جو ہے وہ بڑھا دیا. سچ تو یہ ہے کہ سب رنگ کی نثر پڑھنے والوں کا شعر کی طرف مائل ہونا جی فطری، ایک نامیاتی، ایک فطری بات معلوم ہوتی ہے. آپ نے عمر عزیز کی جو پہلی ربع صدی ہے وہ فتح جنگ میں جی گزاری. ایک طرف کیمبر پور، ایک طرف راول پنڈی، ایک طرف ہزارہ، اور خطہ پوٹھوہار، سطح مرتفع. کل ملا کے یہ کوئی 70 مربع میل کا یہ منطقہ ہے. اس میں حیران کن طور پہ واکنڈ کی، جس میں جہاں آپ بعد میں تشریف لائے، ایک خاص
اپنی ادبی روایت بنی. ناموں کی تو لمبی فہرست جی ہے، جی سبط علی صبا سے لے کے چلتے چلے علی جائیں. مطہر اشرف جا فرمایا، جا فرمایا. تاریخی طور پہ دیکھیں، معاشرتی طور پہ دیکھیں، کم از کم اس وقت تو وہ دارالحکومت بھی نہیں تھا. وہ تو 61 میں کہیں جی جا کے ہوا. اس سے پہلے وہاں قیام پاکستان کے فوراً بعد مشاعرے شروع ہو گئے تھے. جی. کیا وجہ دیکھتے ہیں کہ اس بنجر قدیم ناممکن منطقے میں یہ نخلستان نمودار ہوا واکینٹ کا؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان آرڈیننس فیکٹریز ایک بہت بڑا وہاں پہ ایک سیٹ اپ ہے. وہاں اس وقت بھی میرا خیال ہے کوئی مور دین 30,000 وہاں پہ امپلائیز ہیں. جی. پھر ان کی فیملیز ہیں. تو لوگ پورے پاکستان سے وہاں آ کے آباد ہوئے. اور پھر اس خطے کے ارد گرد جو دیہات تھے، جو چھوٹے قصبات تھے، وہ بھی ساتھ ان کا بھی روزگار وہاں سے وابستہ ہو گیا. جہاں پہ انڈسٹری لگتی ہے صنعت کے ساتھ، پھر وہاں پہ روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں. تو وہ ارد گرد کے لوگوں کا بھی وہاں پہ اس کے سراؤنڈنگ میں آباد ہونا شروع ہوئے. اور ظاہر ہے اتنی بڑی تعداد پورے پاکستان سے لوگوں کی وہاں پہ تھی. تو وہ پھر ایک نیا ایک شہر بنا. تو اس نے وہاں پہ وہ ہر خطے کے جو دماغ تھے وہ وہاں پہ تھے. تو ان میں سے یہ کوئی جو ہمارے بڑے نام ہیں، یہ سارے کوئی مقامی لوگ نہیں تھے وہاں کے. یہ وہاں پہ آ کے کسی کا والد صاحب وہاں ملازمت کے سلسلے میں واکینٹ میں آئے. کچھ لوگ خود وہاں پہ سرکاری ملازم تھے. جس طرح بڑا نام ہے ہمارا علی مطہر اشرف صاحب، وہ بھی وہاں پہ ملازمت کرتے تھے. تو یہ ایک بنیادی وجہ میرے نزدیک ہے وہاں کی. اور ہندوستان کے میں جہاں جہاں آرڈیننس فیکٹریز تھیں وہاں سے اردو بولنے والے بھی جی جی. یہ بھی آئے. اردو بولنے والے تھے جن کے میں نے نام لیا. علی مطہر اشرف، حسن ناصر تھے، سبط علی صبا تھے. سبط علی صبا تھے. شعر اور فکشن، شعر میں اور نثر میں دونوں میں جو فتح جنگ ہے، اس نے ہمارے ادب کو بہت ثروت مند کیا ہے. جی سامنے کے نام ہی لے لیے جائیں تو، اور صفحے اول کے، جی جی ایسے نہیں کہ مقامی، جو اردو ادب پہ جنہوں نے اپنا نشان چھوڑا ہے موجود ہیں. محمد اظہار الحق، جی ہاں. شاہد صدیقی صاحب کی نثر دیکھ لیجئے، فتح محمد ملک صاحب کو دیکھ لیجئے، حمید شاہد صاحب ہیں. حمید شاہد صاحب کو دیکھ لیجئے، نظم میں دیکھیں فروخ یار ہیں. فاروق یار صاحب ہیں، اظہار الحق صاحب. جی. آپ نے جب شعور کی آنکھ کھلی، اور یہ تو آپ نے بتا دیا کہ شعر کہنا تو آپ نے بہت تب شروع کر دیا جب مجروح دیوار دبستاں پہ لام الف لکھتا تھا. آپ نے اس ادبی منظر کو کیسا پایا، اور وہ آپ پہ فنی اعتبار سے، فکری اعتبار سے اور ذوق کے اعتبار سے کیسے اثر انداز ہوا؟ یہ جو بڑی شخصیات جن کا آپ نے ذکر کیا فتح جنگ کا، ان سے میرا جو ہے ملاقات جو میری ہے وہ بہت بعد میں ہوئی. یہ لوگ جتنے بھی تھے، اظہار الحق صاحب بھی ظاہر ہے بسلسلہ ملازمت وہ وہاں سے چلے گئے. فتح جنگ میں ان لوگوں کا وہاں رہنا اور فتح جنگ کی ادبی جو فضا ہے اس میں ان کی شمولیت نہیں تھی. یہ اس منظر پہ کہیں اس وقت نظر نہیں آتے تھے. یہ سارے لوگ فروخ یار صاحب، حمید شاہد صاحب، یہ اسلام آباد میں رہ رہے تھے وہاں پہ یا دوسرے شہروں میں. جی. وہاں پہ جو جب میں کالج میں جب میں پڑھ رہا تھا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں، تو وہاں پہ ایک شخصیت تھی، خدا انہیں غریق رحمت کرے، ظفر بھٹی صاحب. وہ علی گڑھ کے گریجویٹ تھے. واہ. اور وہ کام کتابت کا کرتے تھے، لیکن وہ بہت ہی صاحب علم شخصیت اور بہت اچھے شاعر تھے. وہ مجھے یاد ہے میں کالج سے واپس آ کے تو ان کی اس دکان پہ جا کے ان کے پاس، کیونکہ بہت زیادہ ملاقاتیں نہیں ہیں، 10 20 30 ملاقاتیں ہوں گی اسے، میں ان کے پاس بیٹھ جاتا تھا.
پھر ایک دو مشاعروں میں وہاں فتح جنگ میں آغاز میں انہوں نے مجھے بہت میری حوصلہ افزائی کی، اور بس وقت اتنا ہی تھا ان سے ملاقات کا، پھر ان کا انتقال ہو گیا، ظفر بھٹی. ظفر بھٹی. تو اس کے علاوہ فتح جنگ کے اور بہت سارے ہمارے سینئر دوست ہیں جو اس وقت تھے، انہوں نے حوصلہ افزائی کی اور ان سے، لیکن وہ یہ جو شخصیات ہیں یہ وہاں پہ موجود نہیں تھی. میرا جو اصل تربیت کا جو سلسلہ ہوا وہ ہوا کینٹ میں جانے کے بعد. وہاں پہ اس وقت پھر یہ بڑے نام کافی موجود تھے اور ان سے ملاقاتیں رہیں. اور آپ بھی عمر کے حصے میں آ گئے تھے جہاں آپ مجالس میں، محفلوں میں جا سکتے تھے. اچھا، یہ فتح جنگ اور واہ کینٹ سے یہ جو آپ نے جست کی ہے سرگودا یونیورسٹی میں، جس کی اگر میں غلطی نہیں کرتا تو غالباً بنیاد ہی 2002 میں رکھی گئی، یہ ماسٹرز کرنے کے لیے سرگودا کا انتخاب آپ نے فرمایا ہے؟ وہ داخلے اس وقت میں نے بھیجنا تھا ایم اے کے لیے، نجی پرائیویٹلی میں نے بھیجنا تھا، تو وہ وہاں پہ مجھے اس وقت داخلہ جو تھا پنجاب یونیورسٹی کا نہیں جا سکتا تھا. میں نے اچانک، میں نے تو ایم اے ایسے ہی کیا، میں نے کہا چلے بیٹھے ہیں ویلے تو بیکار مباش کچھ کیا کر، تو ایم اے اردو کر لیتے ہیں. تو وہ داخلہ اس وقت آپشن یہی تھا میرے پاس، تو میں نے بھیج دیا اور وہ میں نے وہاں ہمارے گھر اور میرے گھر کے قریب وہاں اس کا سینٹر بھی تھا، امتحانی مرکز میرے گھر کے پاس تھا، تو مجھے سہولت تھی، تو میں نے وہیں پہ اس کا پیپر دیے اور کر لیا. صحافت میں آپ کب آ گئے؟ صحافت میں باقاعدہ طور پر تو میں 2015 میں باقاعدہ طور پر آیا. اس سے پہلے یہ تھا کہ میں اخبارات کے ساتھ منسلک رہا ایز اے کالمنسٹ، مضامین، کچھ فیچرز کبھی کبھی چھپ جاتے تھے، یہ تھا میرا. اس سے پہلے تو میں باقاعدہ طور پر نہیں تھا. وہ میں لاہور آنے کے بعد یہ جو 10 برس ہیں اس میں باقاعدہ طور پر منسلک ہوا. کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ شعر میں جو آپ کا لگاؤ تھا، جو آپ کا ذوق اور ہنر دونوں شکل اختیار کر رہے تھے، تو اس کے بعد صحافت ایک منطقی اور نامیاتی منزل تھی یا ادر وے راؤنڈ؟ حادثاتی منزل کہہ رہے ہیں. کچھ تفصیل بتائیے. جب میں لاہور آیا، یہاں میں ایک دوست ہیں میرے، ان کے ساتھ میں 2014 جی 2015 میں 15 ایڈورٹائزنگ کا ان کا یہاں پہ کام تھا، اور میں ان کے ساتھ پچھلے کوئی 5-6 برس سے کام کر رہا تھا ان کے ساتھ. ان کے یعنی کانٹینٹ کریٹر یا کانٹینٹ رائٹر کے طور پر ان کے ساتھ منسلک تھا. تو اس وقت تو کبھی کبھار چکر لگا لیا، 2-4 ماہ میں آ گئے، باقی آن لائن کام چلتا رہتا تھا فون پہ. تو جب میں یہاں آیا تو میں ان کے ساتھ میں نے کچھ عرصہ کام شروع کیا، اور پھر ایک دوست نے کہا کہ یار یہ تو کام تم وہاں بیٹھ کے بھی کر رہے تھے، تو یہ تو تم ویسے بھی اب کر سکتے ہو، تو اس کی ریگولر یہ کام تمہارے کرنے کا نہیں ہے، تو تم صحافت میں آ جاؤ. اور تم پہلے سے کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہو، پچھلے 10-12 سال سے لکھ رہے ہو، تراجم میں نے کچھ کیے، کالمز کے تراجم کیے. جی. تو پھر میں یہاں پہ اس صحافت کے ساتھ منسلک ہو گیا. اور کس ادارے میں پہلے گئے؟ دنیا نیوز. وہ 2011 میں شروع ہوا تھا. جی 2011 میں 2015 میں دنیا نیوز جوائن کیا. رائٹ. اس کے بعد پھر کوئی 1-1.5 برس بعد پھر 92 نیوز میں چلا گیا. ایسے ہی ہوا. 92 نیوز بھی 18 یا 19 میں جی شروع ہوتا ہے. اچھا، آپ نے ابتدا میں افسانہ بھی لکھا، اور اگر میں غلطی نہیں کرتا تو ایک ناول بھی. ناول ابھی مکمل نہیں ہوا، لکھ رہا ہوں ایک مدت سے. کیا فکشن اور شعر کا جو سرچشمہ ہے، اس کی تحریک کا، اسے مہمیز کرنے کا، وہ ایک ہی ہے یا الگ ہے؟ چونکہ آپ کا تجربہ تو دونوں میں ہے. آپ نے تو خیر انتخاب ایسا کڑا رکھا کہ شعر میں بھی غزل کو اپنا لیا اور نظم سے الگ رہے. لیکن پھر بھی سوال، چونکہ دونوں کام تو کیے آپ نے،
فکشن اور شعر کا جو منبع ہے کیا وہ ایک ہے؟ جی، منبع تو میرے نزدیک فن کا، ہر فن کا، آرٹ کا منبع تو ایک ہی ہے. اور وہ کیا ہے؟ آپ کا مشاہدہ یا کوئی چیز جو آپ کو آپ کے احساس کے تار چھیڑتی ہے. تو پھر جمالیات ہوا. جی، جمالیات. لیکن شعر کا معاملہ یہ ہے کہ میں جو سمجھتا ہوں، جو سمجھ سکا ہوں، کہ غزل جو ہے وہ ایک حوالے سے، میں اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ قافیہ پیمائی والی بات، ایک آسانی ہے کہ اس احساس کو فوری طور پر آپ 99% کیسز میں آپ وہ فوری طور پر وہ اس میں منتقل ہو جاتا ہے آپ کے اس میں تخلیق میں. لیکن جو فکشن کا معاملہ ہے وہ تھوڑا لمبے سانس کا کھیل ہے. کیا بات، کیا خوب کہا. اس کو آپ لمبے سانس کا کھیل. ہاں، لمبے سانس کا راگ ہے. تو میں نے افسانے لکھے ہیں، لیکن میں تو غزل میں بھی میرا جو رویہ ہے یا جو سمجھے کہ میرا مسلک ہے وہ یہ ہے کہ شعر کے ساتھ وقت گزارنا ہے. میرے تو ایسے کئی مصرے ہیں کہ جنہیں دوسرے مصرے کی تلاش میں 7 برس 8 برس گزر گئے جن کو. تو اس کے بعد بھی پھر میں ابھی بھی میرے جو یہ 2 مجموعے چھپ چکے ہیں، میں ان کو جب دوبارہ دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں نہیں، اگر اگلا ایڈیشن اس کا آیا تو اس میں کچھ یہ تبدیلیاں ہوں گی. تو اب دیکھیں، جب افسانہ ہے، افسانے جو میں نے لکھے ہیں وہ طویل نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں اگر 7 8 10 صفحے کا افسانہ ہے تو اسے ایک دفعہ اس کو پورا توجہ سے پڑھنے میں تو ایک دن آپ کا چلا جاتا ہے، اس طرح توجہ سے. ٹھیک ہے، تو شعر کا یہ ہے کہ آپ نے 10 غزلیں آپ گھنٹہ 2 بیٹھیں تو آپ ان 10 غزلوں کو ریویو کر سکتے ہیں. یہ فرق ہے. بجا فرمائے. آپ کے شعری لحن نے آپ کے بعد آنے والوں کی ایک نسل کو کم از کم متاثر کیا ہے. میرا مشاہدہ یہ ہے کہ آپ کے جو تابعین ہیں، جو آپ کے متاثرین ہیں، انہوں نے آپ کا جو رومانوی رنگ ہے اس سے زیادہ اثر لیا ہے. اور طالب علمانہ رائے ہے میری کہ جو تخلیقی عمل ہے وہ تو سیاسی شعور سے توا نہیں پاتا ہے. ایسا ہی ہے. اور آپ کے شعر میں بہت گہرا سیاسی اور تاریخی شعور اور آپ کی رائے، آپ کا کامنٹ، جس کے بغیر تخلیق کہلانے کے درجے کو نہیں پہنچتی. تو ایسا جب آپ خود اس کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے ایسا شعر پڑھا جو ذرا رومانوی رنگ لیے ہوئے ہے تو مشاعرے میں ہلچل ہو گئی، اور جو سیاسی رنگ کے اشعار ہیں وہ نوجوانوں کے شاید بھاتے نہیں ہیں، یا اس طرح سے جو ہے وہ ان کے ہاں ترازو نہیں ہوتے. کیا آپ کو بھی یہ محسوس ہوتا ہے؟ جی ہوتا ہے محسوس، بالکل ایسا ہے. دیکھیں شعر کی جو سطحیں ہیں، ایک تو سب سے جو نچلی سطح ہے وہ تو یہ ہے کہ جو قاری کے یا سامع کے ذہن میں موجود ہے، یا جس طرح وہ سوچتا تو ہر انسان ہے، تو اس کی وہ جو سوچتا ہے روٹین میں اس طرح کی بات کی جائے تو وہ تو اس کو فوراً ابلاغ اس کا بہت آسان ہوگا. اور اگر اس کا تھوڑا سا زیادہ کریٹیو اور وہ جو زبان کا تخلیقی استعمال ہے، وہ پوئٹک اظہار اس طرح کیا جائے تو وہ ایک اس کے لیے ایک اور کاری ہے. اور پھر ایک شعر کی وہ اعلیٰ سطح ہے. اب اس اعلیٰ سطح کرافٹ اور اس سطح پہ بھی ہو سکتی ہے، اور مضمون کی جس کا آپ نے حوالہ دیا کہ وہ سیاسی شعور یا سماجی شعور اور کامنٹ تبصرہ آپ نے کرنا ہے، تو وہ تو سب کے لیے ہوتا ہی نہیں. وہ ہوتا ہی تو وہ اس کا ہوتا ہے، اس کا فرق ہے، مشاعروں کے رسپانس میں فرق آپ کو نظر آتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک حد تک میں بھی اس میں اپنا کردار ادا کروں، اور بہت سارے ہمارے سینئرز بھی اور ہمارے معاصرین بھی یہ کردار ادا کر رہے ہیں، اور وہ جو آڈینس ہے اس کو اس سطح پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ وقت کے ساتھ اس میں فرق پڑا ہے، اس میں بہتری آ رہی ہے وقت کے ساتھ، صورتحال اتنی بھی خراب نہیں. صحیح بجا فرمایا.
بھائی سجاد ہمیں کہا گیا کہ ہمیں ایک وقفے کے لیے جانا ہے۔ ناظرین، ہم اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں اردو کے ممتاز شاعر، ادیب، افسانہ نگار، مترجم، صحافی محترم سجاد بلوچ سے بات کر رہے ہیں۔ ایک انٹرول کے لیے جائیں گے، واپس آ کے بھائی سجاد بلوچ سے گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں اردو کے ممتاز شاعر، ادیب، صحافی، استاد محترم سجاد بلوچ صاحب سے۔ سجاد بھائی، آپ نے نوبل انعام یافتہ ادیبوں کے انٹرویو ترجمہ کیے، ان حضرات کا جو ہمارے عہد میں، ویسے تو مجھے ادب کے ساتھ عالمی کا لاحقہ میری فہم سے اوپر ہے، ادب ادب ہوتا ہے اور ہم بھی عالم کا حصہ ہیں، اور ہم بھی عالم کا حصہ ہیں۔ تو یہ عالمی ادب کیا ہوتا ہے؟ جیسے مجھے تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے ہمسایہ ملک سے ایک شاعر آ جائے تو ہمارا مشاعرہ عالمی ہو جاتا ہے۔ کیا آپ کی رائے میں ہمارا معاصر ادبی ذہن جو ہم اثر دنیا میں ادبی فکر، کرافٹ، ایون پروفیشنل زاویے، اشاعت کے، رسائی کے، اس کے ساتھ مسابقت کر رہا ہے، پیچھے رہ گیا ہے یا آگے ہے؟ جو بھی صورت ہے وہ آپ فرما دیجیے۔ حجات بھائی، میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس کو سیگریگیٹ کریں نسل کے حوالے سے، جو ہم ہیں یا ہم سے سینئر نسل ہے، وہ تو نو ڈاؤٹ جتنی پہلے آگاہ تھی شاید اس سے زیادہ ہو اب اس ادب سے، اس ادب تک اس کی رسائی بھی ہے، اور اب تو بہت سہولتیں اور بہت آسانیاں ہو گئی ہیں۔ لیکن جو ہماری نئی نسل جو ادیبوں کی ہے اور شاعروں کی ہے، اس کی عالمی ادب تک رسائی، عالمی ادب سے متاثر ہونے کا کیا سوال ہے کہ وہ تو ہمارا جو ادب ہے کلاسیکل، اس سے وہ نابلد ہیں، اس سے وہ آگاہ نہیں ہیں۔ ان سے اب میرا ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، وہ اچھے خاصے پڑھے لکھے تھے، تو ہمارے عہد موجود کا عہد حاضر کی ایک شخصیت، بہت بڑے شاعر ہیں، میں نام نہیں لے سکتا، ظاہر بات ایسی ہے، تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ وہ حیات ہیں؟ میں نے کہا یار لاہور تشریف لاؤ کبھی تو آپ کی ملاقات کروائیں گے ان سے۔ کہتے ہیں اچھا، تو یہ صورتحال ہے۔ جیلانی کامران، صفدر میر، مختار صدیق، یہاں ہمارے لاہور میں ایسے اساتذہ جو دنیا میں ہو رہا ہوتا تھا، ڈاکٹر انور سجاد، جی، انتظار حسین، شیخ صلاح الدین، اور جو براہ راست کسی وجہ سے زاہد ڈار جیسا جی جی، کیا بات، کتاب کا عاشق واہ واہ، انیس ناگی، فہرست سازی ایک طرح سے ذرا خطرناک کام ہوتا ہے، جی، اس میں کئی مستحق نظر انداز ہو جاتے ہیں کیونکہ کوئی فوری طور پر یاد نہیں، فوری طور پہ جو ذہن میں آئے۔ میں جب اس زمانے کے پاک ٹی ہاؤس کو سوچتا ہوں اور پھر آج کے پاک ٹی ہاؤس کو دیکھتا ہوں تو مجھے میرے مرحوم استاد کا ایک جملہ یاد آ جاتا ہے، یار یہ تو فنی اور مالی طور پہ دونوں طرح سے غریب ہے۔
واہ واہ. تو وہ نسل جو ہے کم ذرائع کی، ان کو کتاب خریدنا پڑتی تھی. ہمارے ہاں تو اب بہت سا میٹیریل، اب بہت سی باتیں جو ہم اثر دنیا میں ہو رہی ہیں، ادب میں، فنون عالیہ میں، وہ ایک کلک پہ ہیں. آپ کو اٹھ کے لائبریری جانے کی بھی ضرورت نہیں. آپ کو جو ہے نا وہ کتابوں کی دکانوں پہ گرد آلود الماریاں کھولنے کی ضرورت بھی نہیں، وہ موجود ہے. ایسا ہی. کیا وجہ ہوئی ہے کہ وہ نسل، اب سید عابد علی عابد، نہ وہ انگریزی میں پیچھے تھے، نہ فارسی میں، نہ اردو میں. صوفی تبسم، کوئی ایک پروفیسر حمید احمد خان صاحب جیسی شستہ رواں نثر، جی ہاں. حیرت ہوتی ہے. اور وہ انگریزی کے آدمی تھے. کیا وجہ ہوئی کہ ہماری جو ہم اثر، ہماری نسل اپنے پیرنٹل جنریشن سے پیچھے رہی، اور اب ہم جو آگے دیکھ رہے ہیں وہ ایک چھوٹی سی ایک طبقہ ہے. اشرافیہ کا لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، وہ یہاں منطبق نہیں ہوتا، لیکن بہت قلیل تعداد میں کچھ لوگ ہیں، ان کو چھوڑ کے جو اتنی بڑی آبادی، اور ان کا تو آپ نے جیسے فرمایا کہ دنیا میں کیا لکھا جا رہا ہے، کیا سوچا جا رہا ہے، خود ہمسایہ ملک میں جی. ایسی ایسی زبانوں میں ایسا ادب تخلیق ہو رہا ہے جن زبانوں کا ہم نام نہیں جانتے. جی. تو مقامی زبانوں کا ہمارے اپنے ادب سے بھی ناشنا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ وہ حیات ہے. اچھا ہوا کہ اس شاعر نے خود نے یہ سب بات سن لی، ورنہ شاید وہ حیات نہ رہتے. کیا وجہ ہے؟ بہت یہ مشکل سوال ہے، اور آپ خود ایک سوشل سائنٹسٹ ہیں، آپ اس بات کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. میری ایک طالب علمانہ سی ایک رائے جو مجھے سمجھ آتا ہے کہ ہم یہ جو زوال ہے یہ صرف ادب کے شعبے میں نہیں ہے. صحیح یہ فرمایا. مجموعی طور پر ہمارا جو معاشرہ ہے وہ آپ ہر دہائی کا حساب لگائیں، آپ ہر شعبے میں دیکھیں، آپ سیاست سے لے کر کھیلوں تک، موسیقی، مصوری، آپ اس کو دیکھتے جائیں تو آپ کو ایک تسلسل ایک نظر آتا ہے ایک زوال کا. اور ہم ایک کسی اب انجام کی ہمیں خبر نہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہم نے وہ کیا خود کو تباہ کر لیا، اور ملال بھی نہیں. تو یہ ملال نہ ہونا جو ہے نا، یہ ابھی آپ جیسے کچھ شخصیات ہیں جنہیں یہ ملال ہے، لگتا ہے شاید کچھ عرصہ بعد یہ ملال کرنے والے بھی بہت مزید کم ہو جائیں. اکتوبر 58 میں ایوب خان صاحب تشریف لاتے ہیں، اکتوبر، اور جنوری میں رائٹرز گلڈ کا افتتاحی اجلاس ہو جاتا ہے، کیونکہ آنے والی حکومت جانتی ہے کہ ادیب کی رائے اجتماعی ذہن سازی پہ اثر انداز. اس کے 70 سال بعد، 60 سال بعد ایک اور طرح کی ذہن سازی کی ضرورت پیش آتی ہے. تو اس کے لیے انفلوئنسرز، یوٹیوبرز، فلمی اداکار، ٹیلی ویژن کے اداکار، ان کا انتخاب کیا جاتا ہے. کیا ادب پڑھنے والوں اور لکھنے والوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے ادب بطور ایک تمدنی ادارے کے ہمارے ہاں اپنا مقام کھو بیٹھا ہے، یا اس میں کمی آئی ہے؟ کھونے کا تو میں شاید نہیں کہہ سکوں، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے، لیکن کمی بہت آ گئی ہے. ایکچولی یہ جو کمرشلائزیشن ہے اور پھر سوشل میڈیا کا اور اس کا جو گٹھ جوڑ ہے، اس کو آپ دیکھیں کہ اس نے وہ جو زوال کی رفتار ہے وہ تیز تر کر دی ہے. سوشل میڈیا
اچھا ہم آپ تھوڑی دیر پہلے جو بات کر رہے تھے ہر دہائی کی، ہر عہد کی، جی اس میں آپ دیکھیں کہ ابلاغ کے ذرائع بھی جو ہے نا وہ جتنے فاسٹ ہوتے گئے، یعنی پہلے صرف کتابت تھی، کتاب تھی، پھر ریڈیو آیا، پھر ٹیلی ویژن آیا، پھر اخبار کا ادبی صفحہ جو ہوتا تھا اس پہ ایک ادب کا بڑے جھگڑے ہوتے تھے اور اس کو بڑی اہمیت حاصل تھی، پھر ٹیلی ادبی ویژن، رسائل اور جرائد تھے. ادبی رسائل اور جرائد تھے. اب یہ جو سوشل میڈیا کا جتنا اس کا وقت کم ہے، اس کی ڈیوریشن جس طرح بالکل، اب تو ریلز کا وقت آ گیا ہے، تو اس کی اہمیت جو ہے وہ کھوتا جا رہا ہے. اگر کیونکہ ادب نے اپنا میڈیم جو ہے وہ اس کو، جو بھی نیا میڈیم آتا ہے اس کو ہمیں اس کے اندر ادب داخل ہو جاتا ہے یا اس کو اپنا ذریعہ بنا لیتا ہے، اور یہ نیچرل ہے، کیا کریں. تو وہ جتنی اس کی رفتار تیز ہو رہی ہے اور جتنا وہ باقی چیزوں میں زوال آ رہا ہے، ادب بھی بالکل اس طرح اپنی وہ اہمیت کھوتا جا رہا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے اختلاف کی جسارت کروں. جی بھائی سجاد، مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے، اور میری رائے غلط ہو بھی سکتی ہے، اسی لیے تو آپ سے سوال کیا جا رہا ہے، کہ بنیادی جو پہلو ہے یا بنیادی جو فیکٹر ہے وہ تخلیقی امنگ ہے، اپج ہے. کتاب آئی چھاپا خانہ کے ساتھ، اخبار کے آنے سے کتاب ختم تو نہیں ہوئی، نہیں ہوئی. اس کی، بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ پچھلی ربع صدی میں سماجی علوم، طالب علم ہوں سماجی علوم کا، تو جس پائے کی اور جس رفتار سے کتابیں آ رہی ہیں، وے بیک 1943 میں پین کے اجلاس میں احمد شاہ بخاری صدارتی خطبہ دے رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کتابیں اس رفتار سے آ رہی ہیں کہ پڑھنا مشکل ہو رہا ہے. اچھا، وہ یہ بات 80-82 برس پہلے کہہ رہے تھے. میں سوچتا ہوں کہ اگر پطرس بخاری آج کی دنیا میں تشریف لے آئیں تو وہ تو، ان کی تو سانس پھول جائے گی، وہ شاید ہاتھ کھڑے کر دیں گے، بھائی اس رفتار سے نہیں پڑھا جا سکتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ چونکہ ہمارا علم کو تخلیق کرنے میں، نئے دروازے، نئی کھڑکیاں، نئے آفاق کھولنے میں حصہ کم ہے، تو ہم عاریتاً لے لیتے ہیں ٹیکنالوجی، اور جیسے ہی وہ پیچھے ہٹتی بس بیٹھ جاتا ہے سارا نظام تو ہم ہمارا. جی اگلی آنے والا جو گیجٹ ہے، اگلا آنے والا جو آلہ ہے، میڈیم ہے، اس کی طرف چلے جاتے ہیں. اور نہ پچھلے میں ایکسل کیا. پھر فلم ہمارے ہاں بولتی ہوئی فلم 1932 میں شاید آ گئی، تو کتنی فلمیں ایسی ہوں گی اس سارے عرصے میں جنہیں ہم کہہ سکیں کہ وہ اپنے عہد کی فلم سازی کے ساتھ ہم رکاب تھی، یا جی ناول، افسانہ. حالانکہ ہم نے 1936 والا بالکل ایک معجزہ لگتا ہے کہ 1-2 برس پہلے جو کچھ لکھا جا رہا تھا، وہ ایک اچانک سے ترکیب پسند تحریک نے ادب کی کایا پلٹ دی، بالکل پلٹ کے رکھ دی. جا فرمایا آپ نے. کیا ہمارا تخلیق علم میں جو حصہ نہ ہونا ہے وہ ہمارے اس ٹیکنالوجیکل کرائسس کا باعث بنتا ہے؟ جو کہ دیکھیے یورپ میں تو ریلوے، ریڈیو، پوسٹل سروس آج بھی اتنے ہی ریلیونٹ ہیں جتنے ماضی میں تھے. ہم نے اٹھاتے ہیں اس کو، چھوڑا، نئے ماڈل کی گھڑی پہن لی، نئے ماڈل کی اس میں چلے گئے. کل ایک بچہ جو ہے وہ مجھے کلاس میں کہہ رہا تھا، میں نے کہا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میس کمیونیکیشن پڑھ رہے ہیں. اس نے ایگزیکٹلی یہی جواب دیا، میں ٹک ٹاک بناؤں گا. اچھا، وہ ٹک ٹاک میں بھی معاف کیجیے گا، جن کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں وہ 1.5 منٹ میں اپنا میسج دے دیتے ہیں. وہ 5 منٹ کی اینیمیٹڈ فلم میں یا 3 منٹ کی فلم میں
جنہیں بات کہنا آتی ہے. بات سر یہ نا وجاد بھائی، یہ مستعار ہے نا ہمارے پاس ٹیکنالوجی مجھا جتنی بھی فرمایا ہیں، یہی ہماری لفظ اپنی میں نہیں. کہنا چاہتا تھا. مستعار ہے. جو ذرائع ہیں جب وہ ہوں گے تو پھر آپ اس میں آپ ہر چیز میں آپ اپنی تاریخ پوری میں آپ تاخیر سے داخل ہو. ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، تو ہمیشہ دیر کر رہے ہیں ہم تاخیر سے اس میں شامل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری ہوتی نہیں، وہ کہیں سے آتی ہے اور ہم یا مستعار ہم لیتے ہیں، تو ہم تاخیر سے جب اس کا حصہ بنتے ہیں تب تک وہ لوگ کام کر چکے ہوتے ہیں وہاں پہ. غالباً ہمارے ہاں جو تدریسی اور تعلیمی وسائل ہیں، ادارے ہیں، وہ بھی تخلیقی عمل کو مہمیز نہیں کرتے. تخلیقی عمل کو کیا، جو ہمارے ادارے ہیں ان کا جو بڑا کام ہونا چاہیے، وہ پوری دنیا میں جو بڑے ادارے ہیں تحقیق کا کام ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں تو تحقیق بھی معذرت کے ساتھ، مجھے تو اتنے طویل عرصے میں بہت کم ہی شاید کوئی آرٹیکل، کوئی ریسرچ آرٹیکل یا کوئی کسی کا ریسرچ تھیسس ایسا لگا ہو جس میں کوئی ایسی ریکمنڈیشنز نظر آئی ہوں کہ جس کا ہماری سوسائٹی کو یا ہمارے کسی ادارے نے اس کو لے کے ان ریکمنڈیشنز اس پہ کوئی کام کیا. پوری دنیا میں تحقیق کا مقصد تو یہ ہے. ٹھیک ہے، اب ہمارے ہاں تو وہ بالکل وہ تحقیق الگ کھڑی ہے، کیونکہ وہ تحقیق ہے ہی نہیں، وہ کلیریکل کام وہ ہے. تحقیق ہو تو پھر اور وہ کلیریکل کام ہو رہا ہے سارا. تو وہ جب اتنا کلیریکل کام، جب تحقیق کا ہی کام نہیں ہو رہا، تو وہاں پہ ادب کے ساتھ مجھے بھی اتفاق ہوتا ہے پڑھانے کا کبھی، تو وہاں پہ تو بہت خراب صورتحال ہے کہ آپ ان بچوں کو آپ کیا پڑھائیں گے کہ وہ اپنے معاصرین کے، اب ایک صحافت کا طالب علم ہے اور اس کو اگر وہ نہ جانتا ہو نمایاں جو چند شخصیات ہیں، صرف یہ کہ جانتے نہیں، جاننا چاہتا بھی نہیں، وہ ان کو نہ پڑھتا ہو، اس کے سامنے وہی ٹک ٹاک کے اور وہی جو لوگ، وہ جو چہرے جن کا آپ نے ذکر کیا ایک تمہید میں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کے آئیڈیل بھی وہی ہیں. تو اس سے آپ کیا توقع کریں گے کہ وہ ادب یا وہ کریٹو، اس کا سیلف کیسے بیدار ہوگا؟ بجا فرمایا آپ نے. سجاد بھائی، ابھی تو آپ سے صحافت پہ بھی بات کرنا ہے، کچھ صحافی دوستوں کو بھی ناراض کرنا ہے. سازا کی تو خبر لے لی ہم، اثر ادیبوں کی تو ہم نے کچھ جو ہے وہ ناراضی مول لے لی، لیکن یہ ایک نشست کا معاملہ نہیں ہے. آپ سے یہ گفتگو کا سلسلہ ہم آئندہ ہفتے بھی جاری رکھیں گے. اس نشست کو پاکستان ٹیلی ویژن کے بہاف پہ، صدرنگ کی ٹیم کے بہاف پہ، اور میں ذاتی طور پہ اپنے شکر گزاری کے ساتھ آپ کی اس کو ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ. آئندہ ہفتے اس کو یہیں سے شروع کریں. تو ناظرین، یہ ہماری پہلی نشست تھی اردو کے ممتاز شاعر، ادیب، صحافی، استاد، مترجم محترم سجاد حسین بلوچ، جو پاکستان بھر میں سجاد بلوچ کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان کے ساتھ. آئندہ ہفتے بھائی سجاد بلوچ کے ساتھ ہماری گفتگو جاری رہے گی. تب تک کے لیے وجاہت مسعود کو صدرنگ سے اجازت دیجیے. آداب.